दोस्तों मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। बैरिस्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब आज आपसे बड़ी अहम बात करनी है और वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया है। और मैं देख रहा था भारत हो पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, वहां से पाकिस्तान को पैगामात आ रहे हैं कि आपके मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो रिस्पेक्ट दी गई है। और जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट को रास्ता दिखाया, हालांकि पार्लियामेंट ने रास्ता दिखाना होता है बाकियों को, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रास्ता दिखाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें और जो जो कानून में चीजें हैं, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान साहब के खिलाफ आया था, उसको एज प्रोसेस करें। और इमरान खान साहब के पास कोई हक नहीं है, ना वो असम्बलियां तोड़ सकते हैं, ना वो इलेक्शन करवा सकते हैं। तो सर आप इस जजमेंट को कैसे देखते हैं? क्या लोगों का पाकिस्तान की जुडिशरी पे एतमाद की एक झलक आई है इससे, या आप समझते हैं कि ये भी उसी तरह ही होगा जिस तरह माजी में बाकी सियासी जमातें, उनको तो कबूल है, इमरान खान साहब की जमात को नहीं होगा और जजों के खिलाफ कंपेन चलेंगी? और इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे सर? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हिस्टोरिकल डिसीजन है, और जो आपने अप्रिसिएशन की बात की है कि आई है इधर उधर से, तो इसकी जितनी भी अप्रिसिएशन हो इतनी कम है। और इसके बड़े जो है वो लॉन्ग लास्टिंग किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जब कभी भी किसी आला अदालत या जज का नाम आता था ना, तो उसमें जो है वो 15-20 ऐसे केसेस आगे आंखों के आगे लोगों की या यादाश्त में घूमना शुरू हो जाते थे कि जो बहुत बड़ा कलंक थे जुडिशल सिस्टम के ऊपर और आईएएस जुडिशरी जो मुल्क की है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह। और इसमें कोई शक नहीं कि उन सारे अगर आप केसेस की रोशनी में देखें तो ये बड़ा क्लियर था कि ये जनाब जो है जुडिशरी ने जो रोल प्ले किया माजी में, वो बहुत दफ़ा जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उनकी एक तरह की बी टीम का रोल भी उन्होंने प्ले किया, जिसमें मौलवी मुश्ताक जैसे लोग थे जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त। तो उसमें जो है वो एक बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की हिस्ट्री थी जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान की। इसमें जो है ना वो क्विकली मैं दो चार आपको बताऊं कि जैसे मौलवी तमीजुद्दीन केस जो पहला था 1954 में, जब असेंबलियों को डिसमिस किया गया। उसके बाद दूसू केस जिसमें मार्शिल्ला को रेक्टिफाई किया गया। उसके बाद आगे जाएं तो बैरिस्टर साहब को मेरा ख्याल है आपका मुनक़िता हो गया हमारे साथ। और बैरिस्टर साहब जो थे वो बात कर रहे थे इस वक्त जुडिशरी के ऊपर, कि जुडिशरी जो है वो उसका माजी कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात ठीक है कि एक जो जुडिशरी का जो है वो चेकर्ड पास माजी जो है वो थोड़ा टेंटेड रहा है। जब ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से बात हुई तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बाकी सियासी जमातें भी गईं। तो जी बैरिस्टर साहब, तो जी बैरिस्टर साहब। हाँ जी जी, तो सारी डिस्कनेक्ट हो गया गालिबन। तो नो वो मैं प्रॉब्लम। बात ये कर रहा था ना कि 8-10 केस जो हैं गालिबन वहां से बात कटी है कि जो मौलवी तमीजुद्दीन केस, दूसू केस, बेगम नुसरत भुट्टो केस, बेनजीर, नवाज शरीफ, मोहम्मद खान चनी, जो यानी ये आप देखें तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि जब कभी भी इस तरह का कोई ट्रायल आया, ट्रायल से मुराद आजमाश है, कोर्ट केस नहीं, तो उस आजमाश के वक्त में अदालतें जो हैं वो अमरीतों के साथ और ताकतवर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके साथ खड़े हो गए। तो जिसकी वजह से लोगों का जो है वो जस्टिस सिस्टम से एक तरह का ईमान उठ गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ किसी न किसी अदालत ने इस पे हिम्मत करनी थी और ये साबित करना था कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी हमारे जुडिशल सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ है ये अननेसेसरी है और अनवारंटेड है, और इसको हम जो है वो हटा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीजन हुआ है, और ये कोई इतना आसान नहीं था, ये मैं आपको बता दूं, उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर का सामना था
جو آپ کی جو سیٹنگ گورنمنٹ تھی اس کی طرف سے دھمکیاں بھی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نہیں مانیں گے بحران پیدا ہوگا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس ڈیسیجن کے بعد آج ان کے جو وہ پبلسٹی کے جو منسٹر ہیں انفارمیشن کے، فواد چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے۔ آپ اب اس پہ ہم کتنی ڈسکشن کر چکے ہیں، اور پوری دنیا میں اس طرح کے کیسز موجود ہیں انکلوڈنگ گریٹ بریٹن یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جوڈیشل سسٹم میں، کہ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پارلیمنٹ آپ کا جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے قانون سازی کے لیے، ڈیسیجن میکنگ کے لیے، چونکہ عوام کی ایک الیکٹڈ قوت ہے، وہ جہاں بیٹھ کے تو عوام کے بیہاف پہ فیصلہ کرتی ہے، لیکن وہاں آپ بیٹھ کے تو جو ہے وہ اللیگل فیصلے کرنا شروع کر دیں اور کانسٹیٹیوشن کو ہی وائلیٹ کرنا شروع کر دیں۔ مثلا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ یہ قانون بنا دیں کہ آج کے بعد پاکستان میں کوئی اخبار آزاد نہیں ہوگا، یا کوئی آدمی جلوس نہیں نکال سکے گا، یا کوئی آدمی تقریر نہیں کر سکے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ ظاہر ہے اس میں کورٹ انٹرفیئر کرے گا، اور کورٹ یہ کہے گا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ جو ہے ٹکراتا ہے اور یہ غلط ڈیسیجن ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو خود ہی انڈرمائن کیا، چونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا اسپیکر یا ڈیپیوٹی اسپیکر ایک ڈیسیجن کرے، لیکن اس کو کچھ پروٹوکول فالو کرنا ہے، اس میں جو ہے اس کے طریقہ کار اپنانا ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ آپ ایک آدمی کو ڈیپیوٹی اسپیکر بنا کے بٹھا دیں جس کو نہ قانون کا پتہ ہے نہ کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے، اور وہ خود ہی جج بھی بنے، خود ہی پراسیکیوٹر بھی بنے، اور ایک بہت بڑی عالمی سازش کو 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ درست قرار دے کے تو آدھے ملک کی آدھی آبادی کو غدار قرار دے دے، اور آپ کہیں جی یہ سپرمیسی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ آ گئے ہیں، اور پاکستان کی پالیٹکس پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ نہ صرف منسٹر بنتے ہیں بلکہ منسٹر آف انفارمیشن بنتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر یہی ہونا تھا، اور یہ اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا جب عمران خان نے یہ پورا ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا، جس میں کہ لوگوں کو ہودار مانگ کر انہوں نے پارٹی بنائی، اور پھر ہودار مانگ کے انہوں نے اپنی کیبنٹ اور منسٹرز اور ایڈوائزرز اپوائنٹ کیے۔ ہودار مانگنے کا مطلب ہے کہ یہ وہی گھسے پیٹے مورے ہیں جو مختلف آمریتوں اور دوسری حکومتوں کے ساتھ اسی طرح چلتے رہے، اور ان کو مشورے دے دے کے تو ان کی جو ہے نا وہ کشتی ڈبو کے تو چھلانگ لگا کے اس کی کشتی پہ چڑھ گئے۔ تو اب آ کے تو اس ڈیسیجن کے بعد بھی یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے جی، ہم کمیشن بنائیں گے، ہم فلاں کریں گے۔ بھائی اس میں آپ بے شک کمیشن بنائیں، لیکن یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ڈیسیجن ہے کہ جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایون عوام سڑکوں پہ آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے سوشل میڈیا ظاہر مانیٹر کیا ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اور ملک کی پورا جو قانون دان کمیونٹی ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، بار ایسوسی ایشنز نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، صحافیوں کی تنظیموں نے کیا، لیبر یونینز نے کیا۔ تو پھر آپ کا کون سا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جس کو یہ برا لگ رہا ہے، جو یہ چاہتا تھا کہ ہم جو مرضی کریں، کانسٹیٹیوشن کے نام پہ جو کھیل کھیلیں، ملک پہ قبضہ کریں، یعنی ایک سول ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ ہم ایک نیا مارشل لا لگا دیں۔ یہ دیکھیں آج ہائی کورٹ نے ان کا بنایا ہوا وہ جو آزادی صحافت، جو فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ تو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئیں گی کہ یہ اصل میں اس ملک میں ون پارٹی سسٹم اور ون مین جو ڈکٹیٹرشپ ہے سیویلین بیس میں، وہ قائم کرنے کے چکر میں تھے، جس میں وہ برے طریقے سے فیل ہو گئے۔ تو اب اگر انہوں نے مزید جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، کہتے ہیں جی ججز نے جو ہے وہ سازشی تھیوری نہیں پڑھی ہے، انٹرنیشنل تھیوری آف کنسپیریسی کو اگنور کر دیا۔ بھائی اس تھیوری میں پڑھنے کی چیز کیا ہے؟ جب کسی چیز کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی رپورٹ نہیں، کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں، تو ججز کو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ 2.2 ملین کیسز جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں، اور آپ ان کو بٹھا کے انٹرنیشنل کانسپیریسی تھیوریاں پڑھاتے رہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کریں۔
انہوں نے ایک پریکٹیکل ڈیسیجن کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی تھیوری تھی بھی تو اس کو ایک پراپر رپورٹ ہونی چاہیے تھی جو آپ کا ڈیپیوٹی ہے، اور وہ بھی رپورٹ کی بیس پہ کسی کو اس طرح غدار نہیں قرار دے سکتا، نہ اسمبلی کو اس طرح کر سکتا ہے، بلکہ وہ اس بیس پہ زیادہ زیادہ اپنی اوپینین دے سکتا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلین کٹ قسم کا ایک ڈیسیجن ہے جو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا، اور پاکستان میں اگر ڈیموکریسی نے سروائیو کرنا ہے، رول آف لا نے چلنا ہے، کوئی ضابطے اور اخلاق نے چلنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ایک مثال بنے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مثال بنے گا۔ لیکن بیرسٹر صاحب، جو پاکستان کے لیے جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو کبھی سپریم کورٹ کو بڑا مانتے تھے، عدالتوں کو بڑا مانتے تھے، قانون کو بڑا مانتے تھے، اب وہ کہتے ہیں میں مانتے ہی نہیں ہوں، اور آج انہوں نے کہا جی ہم ایک کمیشن بنائیں گے جو یہ پروب کرے گا کہ جو لیٹر آیا اس میں کیا حقیقت ہے، اور وہ جس جنرل صاحب کو لگانا چاہ رہے تھے وہ جنرل صاحب بھی جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جب نواز شریف کے بھی بڑے خلاف تھے، اور وہ جنرل صاحب جو تھے انہوں نے جب عمران خان صاحب نے دھرنا کیا تھا 2014 میں، تو سننے میں آیا بڑے حامی تھے ان کے۔ خیر وہ بھی ایک چلو حقیقت ہے، کوئی نہیں، لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن برس صاحب یہ تو نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہم دوبارہ جو ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نو کانفیڈنس موشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم سارا دن تقریریں کریں گے، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، ہم اپوزیشن کو وہ جو ووٹ ہو گئے اتنی جلدی سے وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اور آج پتا چلا کہ وہ دوبارہ اپیل کریں گے۔ وہ جو آپ نے کیا نام ہے ان کے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں یا جو اسپیکر جو ہیں وہ اتنی چیز جلدی سے یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ سو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جس نے پوری زندگی اپنے لگا دی ہے اس چیز پہ کہتے ہوئے کہ جی ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں، انہوں نے کیونکہ ان سے نظام ڈیلیور نہیں ہوا تو وہ فوراً کانسپریسی کی بیس کے اوپر، جس کو نہ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے، نہ آپ کی سول بیوروکریسی مانتی ہے، نہ کوئی بندہ مانتا ہے اس کو کہ یہ حقیقت ہے، اس کو یہ اب انہوں نے کانسٹیٹیوشن پہ جو حملہ کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم اپیل کریں گے، اور ہم وہ چیزیں پارلیمنٹ میں جو سپریم کورٹ نے کہی ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ اس سے برسر ڈالر کی جو وہ ہے اڑان بڑی اوپر چلی گئی، اکانومی کے برے حالات ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا عمران خان جو ہمیں اپوزیشن میں تو یہ بتاتے تھے کہ وہ بڑے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور وہ قانون کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، آئین کو اہمیت دیتے ہیں، وہ آ کے اپوزیشن وہ حکومت میں آ کے اس کے بالکل خلاف ہو گئے اور کوئی گریس کے ساتھ گھر جانا پسند ہی نہیں کرتا؟ برسر صاحب یہ کیوں ہے کہ سیاستدان اپوزیشن میں تو بڑا اچھا رہتے ہیں، یہاں حکومت میں آ کے وہ گریس چھوڑ دیتے ہیں، اور ابھی وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ آئین سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، وہ عوام سے بھی لڑنا چاہ رہے ہیں، اور ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ ہے، جس سے ہماری معاشرہ جو ہے وہ اس میں بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر عمران خان نے مزید کنفرنٹیشن کی تو پاکستان کا مستقبل کس طرح ہوگا؟ نہیں، یہ تو بہت ہی بڑا انسیٹلنگ قسم کی سچویشن ہے جی۔ پہلی بات ہے جو لوگ ان کو مشورے دے رہے ہیں اپیل کے، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا جو انہوں نے پہلے کام کیا، یہ ڈیپیوٹی اسپیکر والا۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ اپیل تو ہو ہی نہیں سکتی، اپیل کا کوئی میکانزم ہی موجود نہیں ہے، البتہ وہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ججز دوبارہ بٹھائیں گے، یہ وہی 5 ججز کو کہیں گے کہ آپ جناب دوبارہ بیٹھ کے تو پھر اپنے لکھے ہوئے فیصلے کو دوبارہ پڑھیں۔ یعنی یہ ججز کو کوئی ٹائز کو کھلونے سمجھتے ہیں کہ جب مرضی بٹھا دیا، جس طریقے سے مرضی بٹھا دیا۔ نظر ثانی کا مطلب یہی ہے۔ وہ نظر ثانی ایسی چیز پہ ہوتی ہے جس میں آن دا فیس آف دا ڈیسیجن آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے جو بہت زیادہ انریزنیبل ہے، یا کوئی ایسی چیز اوور لک ہو گئی، کوئی ایسی غلطی آپ نے پکڑ لی کہ جو آپ اتنے بڑے کورٹ کے جج کو، اب وہ کوئی مجسٹریٹ درجہ اول تو نہیں نا، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، تو ان کو جب آپ کہیں کہ جی آپ ذرا دوبارہ بیٹھ کے اپنا ڈیسیجن پڑھیں، تو اس کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا، تو وہ ہے کیا؟ کوئی نیا آرگومنٹ، کوئی نئی چیز، کچھ بھی نہیں۔ اب ججز ممکن ہے مجبوراً قانون کے تابع ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے اس کو دوبارہ پڑھ لیں، لیکن وہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ لا سکتے، نہ اس میں گنجائش ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے، یہ ہم نے دیکھا 3 سالوں میں جو رول آف لا کا ان کا کانسیپٹ ہمیں پتا چلا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ان کے فیور میں ہو تو رول آف لا ہے، اور جب ان کے خلاف ہو تو جناب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے یہ اپوزیشن کی وکٹمائزیشن کر رہے تھے،
تو رول آف لا کی بات اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ جو ہم نے کام شروع کر رکھا ہے اس کے خلاف کو بہت بڑا ریبیلین بھی ہو سکتا ہے. یعنی جن لوگوں کے پاس لاکھوں لوگ ہیں جیسے نواز شریف ہے، تو نواز شریف کو ان پاپولر پالیٹیشین تو نہیں نا، وہ اگر چاہے تو 1,00,000 آدمی ان کی طرح وہ بھی اسلام آباد لا کے کھڑا کر سکتا تھا، سڑکیں روک سکتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے نہیں کیا. ویسے انہوں نے جو پالیٹکس کی بالآخر انہوں نے ان کو پے بیک کیا. انہوں نے بڑا صبر کے ساتھ اور بڑی تحمل کے ساتھ یہ 3 سال وکٹمائزیشن برداشت کی. انہوں نے رول آف لا کو بھی اپ ہولڈ کیا. انہوں نے سارے معاملات کو بالکل ایک ڈیموکریٹک پروسیس اور ایک فریم ورک کے اندر ڈیل کر کے تو بالآخر آج ان کو یہ کامیابی ہوئی. تو یہی راستہ اب بچ گیا ہے عمران خان کے پاس اگر انہوں نے پالیٹکس میں سروائیو کرنا ہے. اگر یہ کالج کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کی طرح کی پالیٹکس کرنی ہے تو پھر یہی کریں گے وہ جو کر رہے ہیں، جو گزشتہ 2-4 ہفتوں سے وہ کر رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے جس میں کہ آپ ایک محدود اسٹوڈنٹ کا مطلب ہے آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کے اندر 1-2 سال رہنا ہوتا ہے، پھر آگے چلا جانا ہے. تو اس میں ایک وقتی معاملات ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، یہ وقتی معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ان دا لانگ رن نہیں دیکھ رہے. اور یہ رول آف لا کی جو ڈبل سپیک ہے، یہ کنسپیریسی کے جو سارے معاملات ہیں، یہ صرف اور صرف سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ہمارا پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ اپ ہو رہا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے. یہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حرکات و سکنات انہوں نے کی ہیں گزشتہ 2-3 ویک میں، اس وجہ سے ان کی پاپولیرٹی کا گراف بہت حد تک گر گیا ہے. اور جو کچھ ریزنیبل لوگ ان کے ساتھ تھے وہ آہستہ آہستہ ڈسٹینس رکھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو حد کراس کر دی ہے. یہ جو انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل اور یہ جو بدتمیزی اور اس طرح بدتمیزی پہ سے تو پہلے ہی لوگ نالاں تھے بڑی حد تک، لیکن اب آ کے اس کے اندر یہ انکانسٹیٹیوشنل اور غیر قانونی حرکات کی وجہ سے تو اور زیادہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کا کوئی بھی حرکت کریں گے جی، پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آپ دوبارہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کیٹاگریکلی انہوں نے ہر چیز واضح کی ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، آپ کسی کو ووٹ سے نہیں روک سکتے. اور حکومت کو جو ہے یہ اس کے ساتھ تعاون کر کے تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اگر یہ اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن جا سکتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سیٹنگ پرائم منسٹر جو تھا یوسف رضا گیلانی، اس کو عدالتوں نے گھر بھیج دیا تھا. تو پھر یہ چیز جو ہے ان کو یاد رکھنی چاہیے. بس صاحب ایک چھوٹا سوال کروں گا آپ سے، ذرا اس کو تھوڑا کمنٹ کر دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک فالس سینس آف نیشنلزم لوگوں میں اجاگر کرنی شروع کر دی کہ میں نیشنلسٹ ہوں، باقی غدار ہیں، سب غدار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. جو ان کی جو پرائز تھی، جو بیسس تھی اس 3 اپریل کی جو پارلیمنٹ میں، اس میں انہوں نے کہا یہ جو 199 یا 197 ممبر نیشنل اسمبلی بیٹھے ہیں یہ غدار ہیں اور امریکہ سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ووٹر بھی غدار ہیں اور میں ہوں ٹھیک. اس کا ملک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیشنلزم جو ہے نا اس کو بدنام کرنے والی بات ہے. یہ نیشنلزم کی وہ شکل ہے جو فاشسٹ نظریات یا فاشزم کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سے مراد آپ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ریس بھی ہو سکتی ہے، آپ کا ریلیجن بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ اور سارے غدار ہیں، جو کہ ایگزیکٹلی سیم چیز جو ہے وہ ہٹلر نے کی تھی. اور یہ جو لوگ گزشتہ 4-5 دن سے مثالیں دے رہے ہیں، بار بار ہٹلر کا نام آ رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ بالکل اسی طریقے سے آ رہا ہے کہ ہٹلر نے جو ہے وہ جرمن پالیٹکس میں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مخالفین کے ووٹ کاؤنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے کمیونسٹ پارٹی آف جرمنی کے ووٹ کے، چونکہ یہ کمیونسٹ ہیں اس لیے یہ ووٹ دینے کے حقدار ہی نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کے ووٹ ہی نہ کاؤنٹ کرو. یہی کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی اپنا فریڈم آف ایکسپریشن اگر ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ اس پہ پابندی لگاؤ کہ اس کا ووٹ ہی نہ گنا جائے. تو یہ ایگزیکٹلی ایک بڑی سکیئری سچویشن ہے
ایک یہ اس کی شکل ہے کہ جس میں آپ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پروسیس کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں. نیشنلزم کی یہ جو نیرو اور تنگ نظر قسم کا اور امیچور نیشنلزم ہوتا ہے. دوسرا یہ اس کا دوسرا جو رخ ہے وہ جو جعلی قسم کا اینٹائی امریکنزم کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی نیشنلزم کی وہ شکل ہے جس میں یورپ میں فار ایگزامپل جو نیشنلسٹ کچھ پارٹیاں ہیں جو امیگرینٹس اور رنگدار لوگوں کو بنیاد بنا کے اپنی پالیٹکس چلا رہی ہیں، ان کے خلاف نفرت، یعنی نفرت کی بنیاد پہ قائم نیشنلزم جو ہوتا ہے، جس میں خواہ آپ دوسری ریس سے نفرت کریں یا آئیڈیالوجی سے نفرت کریں. آئیڈیالوجی کو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ مثلا آپ کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی آئیڈیالوجی منظور نہیں ہے تو اس سے اختلاف ہے، وہ ایک پولیٹیکل ڈیفرنس ہے. لیکن آپ اس سے جب نفرت کریں، جو کہ آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے لب و لہجے اور آپ کی تقاریر اور آپ کے الفاظ سے سامنے جھلک ہے، تو اس وقت وہ نیشنلزم جو ہے وہ فاشزم بن جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اس طرح کے فاشزم کو جو کہ ریلیجن اور نیشنلزم کے پردے میں لپٹا ہو، اس کے ابھرنے کے خطرات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ موجود ہیں. چلے سر، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ورنہ عمران خان صاحب جن کے اوپر ہمیں بڑی امیدیں تھی، یہ کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ادارے ٹھیک کریں گے، یہ تو چمٹ گئے ہیں اور ہر روز ایک نیا مایوس کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اور یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے اور کیوں لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ میرا خیال ہے یہ واحد وزیر اعظم ہوں گے، یہ واحد گورنمنٹ ہوگی جو سٹنگ گورنمنٹ کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ سارے پاکستانیوں کو جو ہے وہ غدار کہنے کی ضرورت ہے یا ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بھاشانی صاحب سر فار یور ٹائم اینڈ ویلیبل انالیسس. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.